अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़र रुसुल उक़्क़ितत लिअय्यि यौमिन उज्जिलत लियौमिल फ़स्ल वमा अदराका मा यौमुल फ़स्ल, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। और वो वक्त होगा जब रसूलों की हाज़िरी का वक्त आन पहुँचेगा, और ये उस रोज़ वाक़ हो जाएगी जिसके लिए काम उठा कर रखा गया है, फ़ैसले का दिन। और तुम्हें क्या खबर वो फ़ैसले का दिन क्या है? सूरह मुरसलात है। मक्का मुकर्रमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी ज़िंदगी का चौथा साल चल रहा है। इब्तदाई महीनों की बात है। मक्के में एक हैजान, एक बेचैनी फैल गई है कि ये हमारे खुदाओं के बारे में क्या कह दिया गया। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बुत का, किसी खुदा का, उनके किसी मजहबी शख्सियत का नाम नहीं लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत बहुत ही मुस्बित और मुख्तसर थी। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। दुनिया के लोगों कहो अल्लाह है कि उसके सिवा कोई लायक परस्तिश माबूद नहीं है, भला पाओगे। अक़ीदे के मामले में इंसान किसी की नहीं मानता, और ये कुरान, इस्लामी तारीख़, इंसानी तारीख़ गवाह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और बीवी अपने बाप और शौहर पर ईमान नहीं लाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माँ बाप, पूरी कौम ईमान नहीं लाई। तब ऐसे कैसे मुमकिन है कि मक्का मुकर्रमा में सिर्फ दावत दी जाए और लोग ईमान कबूल कर लें? असल इसके पीछे जो एक माशी निज़ाम चल पड़ता है, लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते। और दूसरी चीज़, उनके अपने जहनों की तस्कीन होती है। वो जहन ने जो बुत तराशे हैं, उन्हें ही खुदा मानने से जी बहलता है। अब एक खुदा को मान लो और वो भी 24 घंटे हय्यो क़य्यूम है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तो फिर अब ये तो बड़ा मसला है। ये तो खुदा 24 घंटे हमको देखते रहेगा और हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इन चीज़ों के पेश नज़र इंसानों ने हमेशा ये मसला उनके पास दरमियान में खड़ा रहा है। मक्के के इस दौर में चौथे साल के इब्तदाई महीनों में अल्लाह ताला ने एक सूरह नाजिल फरमाया, मुरसलात, सूरतुल मुरसलात। इसमें हवाओं के एक निज़ाम के बारे में बात की गई। वल मुरसलाति उर्फ़न फल आसिफ़ाति अस्फ़न वन नाशिराति नश्तन फल फ़ारिख़ाति फ़रख़न फल मुल्क़ियाति ज़िक्रन उज़्रन औ नुज़्रा इन्नमा तुअदून लवाक़ि। हवाएं जो पै दर पै भेजी जाती हैं, तूफ़ानी रफ्तार से चलती हैं, बादलों को उठा के फैलाती हैं, फिर फाड़ कर जुदा करती हैं, फिर दिलों में खुदा की याद डालती हैं, उज़्र के तौर पर या डरावे के तौर पर। तुमसे जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है वो ज़रूर वाक़ई होने वाली है। इंसान ने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, आपने, मैंने, हमारे अतराफ़ के रहने वालों ने देखी हैं, लेकिन बहुत कम गौर करते हैं। हवा एक ऐसी चीज़ है जो इंसानी ज़िंदगी के लिए, बल्कि कायनात की दीगर अशिया की ज़िंदगी के लिए, बहुत सारी अशिया के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसानी ज़िंदगी तो इसके बग़ैर आगे ही नहीं बढ़ सकती। हवा रुक गई, हब्स हो गया, हब्से दम, बहुत सारे लोग दम घुटने से मारे गए। हवा चल रही है, हल्की गर्मी है, काबिल बर्दाश्त है। गर्मी ज़रा हवा की तेज़ी बढ़ गई है, बक्से खुल गए, कपड़े निकाल लिए, गर्मी के कपड़े निकाल दिए, वो जो सैंत के गुज़िश्ता साल रखे थे वो। गर्मी बहुत बढ़ गई। अब इंसानों को ठंडी हवा चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, शरबतों का एहतमाम हो रहा है। गर्मी इतनी बढ़ गई कि लू चल रही है, हवा चल रही है।
گرم ہوا چل رہی ہے، لو چل رہی ہے، بے شمار آدمی مارے گئے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہوا چل رہی ہے، ہلکی سی خنکی آ گئی ہے۔ گرما کے بعد میں سرما کا موسم شروع ہوتا، چند دن تک تو بڑا اچھا دکھتا ہے، پھر اس کے بعد پھر ذرا بڑھ گئی سردی، خنکی بڑھ گئی، اب بکسے پھر کھل گئے، اب سردی کے کپڑے نکالے جا رہے ہیں، اب پرانے سویٹر، اوور کوٹ، اوور آل سارے کے سارے نکل رہے ہیں۔ سردی بہت بڑھ گئی، پالا پڑ گیا، ہوا تیز چل رہی ہے، سرد ہوا، پالا پڑ گیا، فالج ہو گیا کسی کو، فصلیں تباہ ہو گئیں، سردی کی وجہ سے بے شمار لوگ مارے گئے۔ صرف ہوا چل رہی ہے، طوفانی رفتار سے چل رہی ہے، بڑے بڑے درختوں کو، الیکٹریکل پولز کو اکھاڑ کے پھینک دیا، اس میں راستے جام ہو گئے، بہت سارے علاقوں کی بجلی جاتی رہی۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ ہوا کا جو نظام ہے الرٹ اپ چل رہا ہے، اس کا چلانے والا، اس کی نگرانی کرنے والا، اس کے بارے میں احکامات دینے والا کوئی نہیں ہے؟ یہ باقاعدہ ایک نظام ہے جو اللہ کے حکم سے چلا جا رہا ہے، اور اتنی چیزوں کو دلیل کے طور پہ رکھ کے اللہ فرما رہا ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جائے، انما توعدون لواقع، قیامت ہوگی۔ مکے میں قیامت پر، آخرت پر بہت زور دیا گیا تھا، اس لیے کہ مکے والے اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے تھے، مانتے تھے خدا کو۔ کعبۃ اللہ کا نام انہوں نے بیت اللہ ہی رکھا تھا، بیت الہ نہیں رکھا تھا، حالانکہ 360 بت بٹھا رکھے تھے۔ اپنی دانش میں اللہ کے اختیارات اور اللہ کی صفات کو بہت ساری اس کے بندوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب مجھ سے سوال کیا جاتا من خلق السماوات والارض یقول للہ، جب ان سے پوچھا جاتا آسمان زمین کس نے بنائے، کہتے اللہ نے۔ بارش کون برساتا ہے، اللہ نے۔ اولاد کی زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے۔ پھر یہ دوسروں کو کیوں مانتے ہو گیا؟ باپ دادا مانتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو سمجھا، ان میں یہ بھی شاید خدا کے قریبی بندے ہیں۔ ہم چونکہ گنہگار ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے مانگے تو قبول ہو جائے گی۔ آج یہ نظریہ مسلمانوں میں در آ چکا ہے، اور بڑے بڑے نام نہاد ہمارے دیندار اس کی تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے جب ستارے مان پڑے، اب یہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، اور اس وقت رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ یہ آیتیں میں نے یہاں سے شروع کیا ہے، یہ احساس دلانے کے لیے اپنے آپ کو اور آپ کو کہ قیامت میں 1,24,000 یا 40,000 نبی اپنی اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے، خاتم النبیین ہیں، اور ہم آخری امت ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قیامت کے دن حساب کتاب ہمارا پہلے ہوگا۔ یہ بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے تو شاید ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہم کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے، اور پھر وہ کام کرنے لگیں جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر عائد فرمائی ہے۔ یہ 1,24,000 انبیاء، پیغمبر، رسول، ان کے امتی کھڑے ہوئے دیکھتے رہیں گے۔ سب سے پہلا مقدمہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور امت سے پہلے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، رسولوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور سورہ اعراف میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ پیغام آیا، پہنچایا نہیں پہنچایا، اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا۔ اب ذرا سوچ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں، 1,24,000 پیغمبر اپنے امتیوں کے ساتھ، آپ کے امتی بھی سامنے کھڑے ہیں، اللہ کا عرش سامنے لگا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹیں گے، صحابہ کی طرف دیکھیں گے، گواہی دیں گے، اب پوچھیں گے میں نے دین پہنچایا؟ پورے صحابہ کرام فرمائیں آپ نے کما حق ہو، حق ادا کر دیا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔
صحابہ پلٹیں گے تابعین کی طرف، تبع تابعین کی طرف، اس کے بعد ایک باری آئے گی ہماری 21ویں صدی یا عربی اعتبار سے 1441 ہجری میں ہم لوگ ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا رسول نے پیغام پہنچایا، کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ ہے کوئی جواب؟ آپ کے پاس جواب ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں سیرت کا سلسلہ بند کر کے میں بھی اللہ اللہ کرتے گھر میں بیٹھ جاؤں۔ کوئی جواب نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ جھوٹی تسلیاں ہیں جسے اپنے دلوں کو بہلا رہے ہیں کہ سیدھی کروٹ سو جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، جنت میں جگہ دے گا۔ یہ سب غلط فہمیوں میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری آپ نے ہم پر عائد کی ہے وہ پورا کرے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ نہ آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کے پانی کو پی سکیں گے۔ اگر سوچئے نا، حوض کوثر پہ پینے کے لیے جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا میرا کام کر کے آئے، اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے، بر صغیر کے لوگوں سے، تم تو شرک کے سمندر کے بیچ میں رہتے تھے، اور میں غار حرا سے جب نکلا تھا تو میں اکیلا مسلم تھا۔ حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، ابو بکر نے اسلام قبول کیا، زید بن حارثہ نے کیا، علی بن ابی طالب نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ سب اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تم کا تو مکمل قرآن میں تمہارے درمیان چھوڑ کر آیا تھا، سیرت چھوڑ کر آیا تھا، اور تمہارے زمانے نے اتنی ترقی کی تھی، ہر چیز تمہارے ٹپ آف دا فنگر کے پاس تھی۔ ایک انگلی کی جنبش سے یہ تمام کتابیں تمہیں مل سکتی تھی، تمہاری زبانوں میں ترجمہ کی ہوئی تفاسیر، تقاریر، ان کی وضاحتوں کے ساتھ علماء، میری امت کے علماء نے یہ کام آسان کیا تھا تمہارے لیے۔ پڑھنے سننے لکھنے کی بھی تمہیں تکلیف تھی؟ کیا کوئی جواب ہے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بس یہ کہیں کہ میں آپ کا امتی ہوں، میں نماز پڑھ کے آیا، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، لہذا حوض کوثر سے پانی پلا دیجیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے الم نہلک الاولین، خاص طور پہ اللہ سزائیں ان کو دیتا ہے جو اللہ کے دین کے دعوے دار ہوتے ہیں، نبیوں کے ماننے والے ہوتے ہیں، پھر وہ کام جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ انہیں پوری قوم کو برباد کر دیتا ہے، ان کی جگہ نئی قوموں کو لاتا ہے۔ ہے قصہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، ثم نتبعہم الآخرین، یہی سلسلہ ہم آگے بھی رکھیں گے روا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ مشرکین نہیں کہہ رہا ہے، کافرین نہیں کہہ رہا ہے، مجرم۔ کوئی آدمی کسی ملک کا رہے، کوئی غیر قانونی کام کرے، اسے مجرم کہا جاتا ہے، اس کو فوری شہریت اس کی منسوخ نہیں کی جاتی، مجرم ہے۔ تم مسلمان ہو لیکن تم نے جرم کیا ہے، سب سے بڑا تم نے قرآن اور حدیث کی، سیرت کی تعلیمات تم نے دنیا والوں سے چھپائی ہیں، نہ قولاً پیش کی نہ عملاً پیش کی۔ پھر تمہاری حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ الم نخلقکم من ماء مہین، ہلکے گندے اچھلتے ہوئے پانی سے ہم نے نہیں بنایا، وجعلنا فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون۔ کہاں رکھا؟ ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر، اور کیسے وہاں پر ایک گندے پانی کے بوند سے ہم نے تمہاری انسانی تخلیق کی ہے، 9 مہینے کے بعد میں انسانی شکل دے کر دنیا کے اندر وجود میں لایا تمہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، اور جس زمین پہ تم رہتے ہو اس کو ہم نے زندہ مردوں کے لیے، جب تک زندہ ہو پیٹ پہ چلتے رہو، جیسے مر جاؤ گے پیٹ میں چلے جاؤ گے۔ پھر جنتیوں کا کچھ ذکر ہے، دوزخیوں کا کچھ ذکر ہے، دوزخیوں کو کیا کیا سزائیں دی جائیں گی اور جنتیوں کو کیا کیا انعامات دیے جائیں گے۔ آخری آیت میں اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، 2 باتیں ہیں آخری آیتوں میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، رکوع نہیں کرتے۔ رکوع صرف نماز میں کیا جاتا ہے، حج میں، روزے میں، زکوٰۃ دیتے وقت رکوع نہیں کیا جاتا نماز میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ میرے خاندان والوں کو نصیحت کرنا، سمجھانا، بنانا، اچھے ڈرا کر، جو میرے ماتحت ہیں، میرے ڈپینڈنٹ ہیں، ان پر تو پورا زور چلتا ہے میرا، ورنہ کھانا پینا بند کر دیجیے۔ اب جن پہ زور نہیں چلتا انہیں نصیحت سے،
بھلی بات، دل میں اتر جانے والی انداز میں گفتگو. پھر اللہ آخر فرما رہا ہے اگر تم نے یہ کام کر لیا تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب یہ پیغام اتنا واضح پہنچنے کے بعد اور کوئی اور کتاب تمہیں چاہیے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کچھ اور وضاحتیں تم کو چاہیے؟ چلیے اب عمرہ کا مہینہ قریب آ رہا ہے. جانتے ہیں نا عمرہ کا مہینہ کون سا مہینہ؟ 7واں مہینہ رجب. اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ رجب. رجب صرف عمرہ کے لیے مختص تھا. حج کے لیے 3 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے کائنات جب بنائی ان کو محترم قرار دیا تھا. ہر زمانے میں لڑائی جھگڑا جنگ فساد، آدمی کو اگر احرام میں دیکھ لیا باپ کا قاتل ہے، بدترین دشمن ہے، ازلی عداوت ہے، لیکن بھول جانا اب وہ اللہ کے گھر کا مسافر اسے جانے دو. امن میں یہ 4 مہینے امن کے ہوتے تھے. 7واں مہینہ قریب آ رہا ہے. میں نے عرض کیا نا 4تھا سال شروع کے مہینے چل رہے ہیں. اب قریش کے اندر ایک بے چینی پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائے ہیں اس کو سن کر ہمارے اپنے گھر والے ان کے پیرو بن چکے ہیں. کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کے شوہر، کسی کی بیوی. اب یہ باہر سے جب عرب کے حجاز کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے ہم ان کو روک کیسے سکیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اب کانفرنسز ہو رہی ہیں، بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں کعبۃ اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ایک میٹنگ، ایک کانفرنس کا لفظوں کے ذریعے اس کی فوٹوگرافی کر کے ہم کو دے دیا ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا. 7 آیتیں تو 4تھے سال کے شروع میں کہ دعوت پہنچائیے یا ایھا المدثر قم فانذر. یہ تو 7 آیتیں ہوں گی. اب چند مہینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ بقایا حصہ قریش کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پردہ فاش کر رہا ہے. یہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے پیغام کو روکنے کے لیے کیا سازشیں کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے. آئیے دیکھیں. ایک میٹنگ ہو رہی ہے، تمام سردار بیٹھے، مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ بھائی ہم کہہ دیں گے یہ صاحب شاعر ہیں. تو ایک بڑے صاحب تھے عمر رسیدہ، انہوں نے کہا کہ نہیں. ولید بن مغیرہ انہوں نے کہا کہ نہیں سب ایسی باتیں ہیں. شاعری کی ہر قسم ہم جانتے ہیں، غزل ہے، نظم ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، جو ہے، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں. اور یہ کلام جو ہے یہ شاعری نہیں. تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ کاہن ہے. نہ 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 ہم کاہنوں کو بھی جانتے ہیں. اوٹ پٹانگ قسم کے جملے بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کچھ اڑنگ بڑنگ کی آوازیں نکالتے ہیں اور پھر ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں. تو ہم کہہ دیں گے جادوگر ہے. نہیں، یہ جادوگر بھی نہیں. اب جب کئی تجاویز پیش ہوئی اور ایک ہی صاحب ان تجویزوں کو رد کر رہے ہیں تو اب لوگوں کو ذرا چڑھ گئی. لوگوں نے کہا کہ حضرت اب آپ ہی تجویز پیش کیجئے. بہت زیادہ شاعری نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ اپنے آپ کو قابل نہیں بتانا چاہیے، ورنہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ حل آپ ہی پیش کیجئے. اب وہ صاحب چونکہ عمر رسیدہ تھے، بڑے سردار بھی تھے، لہٰذا اب سارے سردار بیٹھے ہوئے یہ درمیان میں کھڑے رہ گئے. انسان کی انانیت، وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، کردار سے نہیں، بس دھونس جما کر. اب یہ کونے سے وہ کونے تک ٹہلتے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ منظر الفاظ میں قلم بند فرما رہے ہیں. انہو فکر و قدر، اس نے سوچا، بات بنانے کی کوشش کی. فقتل کیف قدر، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ثم قتل کیف قدر ثم نظر، ادھر سے ادھر جاتے جاتے اچانک آسمان کی طرف نظر اٹھائی. ایسا بڑا غور و فکر تدبر کر رہے ہیں.
ثم عبس وبصر، پھر وہاں کونے تک گیا، نظر گردن جھٹکی، پلٹ کر واپس آیا. ثم ادبر واستکبر، پیشانی سکیڑی، منہ بنایا، پلٹا، تکبر میں پڑ گیا، اور آخر کار ایک جملہ کہہ دیا، فقال ان ھذا الا سحر یوسر. ہم دنیا والوں سے کہیں گے کہ یہ کلام میں جادو ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہے، کاہن نہیں ہے، شاعر نہیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. اتنا سلیم الفطرت انسان، اس کے بارے میں کچھ کہیں گے تو لوگ دوسرے سیکنڈ جب سلام دعا کریں گے، بات چیت کریں گے، ہماری ساری باتیں ہوا میں اڑا دیں گے. لہٰذا ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائے ہیں اس کلام میں جادو ہے، اور اتنا خطرناک جادو ہے کہ اس کو سننے والا اپنے باپ سے، بیٹے سے، عزیزہ قریب دوستوں سے جدا ہو جاتا ہے. بس اس کلام کو سننا نہیں چاہیے. چلیے بات جم گئی، اس بات پر اتفاق ہو گیا. اب عمرہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے قریش نے اپنے لوگوں کو مختلف مکے میں داخلی راستوں سے، داخل ہونے والے راستوں پر ٹھہرا دیا، چیک پوسٹ بنا دیا وہاں پر. اب جو قافلہ باہر سے آ رہا ہے، مشرکین مکہ کے لوگ انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی اندر جانا تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ ایک صاحب ہیں، ان کے پاس ایسا خطرناک جادوئی کلام ہے، تم سن لو گے تو تم اپنا عقیدہ، اپنا سوچ، فکر، ہر چیز بدل لو گے، ان کے پیرو بن جاؤ گے اور باپ دادا کے طریقہ کار کو چھوڑ دو. لوگ ہیبت کھا گئے. لوگ ہیبت بہت جلدی کھاتے ہیں. آج دیکھیے نا، آج دنیا ہیبت کھا کر لاک ڈاؤن میں بیٹھی ہوئی ہے. ہوتا ہے یہ ہیبت کیوں کھاتا ہے انسان؟ اس لیے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے. اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ تو اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں. احتیاط اور بات ہے، ڈرنا اور بات. اللہ تعالیٰ نے کیا دنیا بنائی ہے. بسا اوقات اللہ اپنے کاموں کو مشرکین اور کافروں سے بھی لے لیتا ہے، فاسق و فاجر سے لے لیتا ہے. اب دیکھیے نا، جو کام، اب صحابہ کتنے ہیں؟ بڑی مشکل سے 100-150 ایمان لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر ہر قافلے کے پاس پہنچنا ہوتا، اور عرب کے کونے کونے سے، چوطرف سے مکے میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، یمن کی طرف سے آ رہے ہیں، نجران کی طرف سے آ رہے ہیں، عمان کی طرف سے آ رہے ہیں، بحرین کی طرف سے آ رہے ہیں، ایک ایک جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، تو کیا کہا جائے گا پھر؟ آپ مدینے سے آ رہے ہیں. کتنے لوگ چاہیے ان تمام قافلے والوں سے ملنا اور ایک ایک تک بات سمجھانا؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کام لے لیا. لوگوں کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ ایک مدینے میں صاحب ہیں جو بہت ہی ان کے پاس خطرناک کلام. اب انسان کی دوسری چیز جو فطرت میں اللہ نے ودیت کی ہے، کھوج. کون ہے، کیا ہے. اور انسانی مزاج یہ ہے کہ جہاں نہیں دیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے وہیں جھانک کے دیکھتا. جو بات نہیں سننے کے لیے کہا جاتا ہے کان لگا کے وہی سنتا ہے. یہ جستجو، یہ کھوج، یہ کیوریاسٹی انسان کی. بہت سارے آئے، بہت سارے، کچھ نہیں سنے، کانوں میں روئی ٹھوس لے کے گئے، ڈر ڈر کے رات کا وقت آتے تھے، اکیلے میں طواف کر کے عبادت کر کے چلے آتے. ان میں سے ایک مدینے کے صاحب بھی آئے، سامت بن سوید. یہ مدینے میں ان کو کامل کہا جاتا تھا، بڑے عالم تھے، سمجھدار تھے. یہ جب آئے تو پہلے تو اپنے کانوں میں روئی لگائے اور کعبے کے طواف کے لیے آئے. جب ایک دو چکر لگائے تو دیکھا کہ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے عبادت میں مصروف ہیں. جی کڑکا کر ایک فیصلہ کر لیا کہ بھائی لوگ مجھے اتنا عقل مند اور ذہین سمجھتے ہیں، اب میں ایک صاحب سے اگر بات کروں گا تو میرا عقیدہ بدل جائے گا، میرے خیالات. ایسے کیسے ممکن ہے؟ ایسا کیا کلام ان کے پاس؟ چلیے میں جا کے بات کرتا ہوں. اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سلام دعا ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی. پوچھا اے میرے قریشی بھائی آپ کیا بات رکھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں بات سمجھائی. یہ سن کر انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس تو اور بہترین کلام ہے، ذرا ٹھہریے میں بھی لاتا ہوں. اپنے خیمے میں گئے اور جا کر وہاں سے حکیم لقمان کے کچھ ارشادات اور زرعی اقوال نکال کر لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کلام ہے،
لیکن میں جو کلام لایا ہوں اس سے بہتر ہے. اب آپ نے قرآن سنایا اور سن کر بہت متاثر ہوئے. اب اس کے بعد جب گئے تو یہ پتہ نہیں چل پایا کہ آیا یہ مسلمان ہو کر گئے یا وہاں بعد میں مسلمان. اس کے بعد میں شاید کچھ وہاں کچھ مدینے میں جھگڑا وغیرہ ہو گیا اور اس میں اور یا پھر ان کا طبعی طور پہ انتقال ہو گیا. بہرحال سورہ آگے بڑھ رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ بشر کا کلام ہے اور ہم نے لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں انہیں دوزخ میں ڈالیں گے تمام، خاص طور پہ وہ صاحب کو، وہ جو بڑے لیڈری کر رہے تھے. اور ہم نے جہنم کی نگرانی کے لیے علیہا 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے. اب بتائیے حساب کتاب کریں گے تو پتہ چلے گا کہ انسان اربوں کی تعداد میں جہنم میں جھونکے جائیں گے. ہر نبی کو ماننے والے، ایمان لانے والے بڑے کم تھے، بڑی تعداد انکار کرنے والوں کی رہی. نوح علیہ السلام کی مثال سامنے، اس کے بعد میں جتنے چلے آئے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں تو کوئی ایمان نہیں لایا سوائے بیوی اور 10 سالہ بھتیجے کے. پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. اب بقایا قوموں میں سے چند آدمی اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لائے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو ایک بڑی تعداد جہنم میں جا رہی. تو لوگوں کو بھی معلوم ہے. جب یہ بات پتہ چلی کہ اتنے کروڑ انسانوں کی نگرانی کے لیے صرف 19 فرشتے ہیں، اور فرشتے بالکل ان کے نزدیک، ان کی دانست میں، ان کے اپنے فہم کے مطابق بڑی نازک کمزور مخلوق ہے. تو ایک لوگوں کا بڑا زور کا قائقہ لگا. ایک پہلوان وہاں سے جا رہے تھے، جب انہوں نے یہ جملہ سنا کہ دوزخ کے نگران صرف 19 فرشتے ہیں تو وہ سرداروں کے سامنے آ کے کھڑے رہ گئے اور کہنے لگے کہ اے سرداران قریش، 18 سے تو مقابلہ میں کر لوں گا، میں جیت جاؤں گا. اب تم سب مل کر ایک سے لڑائی نہیں لڑ سکتے؟ تو بڑے زور کا قہقہا پڑا. اب ان نالائقوں کو، ان نادانوں کو کیا پتا کہ ایک فرشتے کو اللہ نے کیا طاقت اور کیا صلاحیتیں دی ہیں کہ اگر وہ ایک چیخ مارے تو پوری بستی کے لوگ بیٹھے بیٹھے مر جائیں. لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اس کے علاوہ جو اللہ کی فوجیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات دنیا والوں کو بتائی. کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین. ہر جان اللہ کے ہاں گروی رکھی ہوئی ہے. اب گروی مارٹگیج آپ جانتے ہیں نا. اچانک پیسوں کی ضرورت پڑی، ہم قیمتی چیز 100 روپے کی ہے اس کو 25 روپے 30 روپے کے اندر دے کر رکھا کر لا رہے ہیں. قیمت کم لی، قیمت تاکہ یہ جلدی پیسے رقم واپس کر کے وہ قیمتی بھاری چیز واپس لے لی جائے. تو جان تمہاری ہمارے ہاں گروی ہے، نیکیاں کرو اور چھڑا لو. کل نفس بما کسبت اصحاب الیمین. کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین. سوائے بائیں دائیں رائٹ ہینڈ والوں کے، یہ جنت میں جائیں گے. فی جنات یتساءلون. جنت میں چلے جائیں گے اور پوچھیں گے بھائی ہمارے بہت سارے رشتہ دار، عزیز اقارب، دوست جو مسلمان تھے، کیا بات ہے آج ہمارے ساتھ جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ کیا جرم ہوا ان سے؟ کیا غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں عن المجرمین. یہ فوری اور کون سی چیز انہیں جنت کی بجائے ما سلککم، وہ جھانک کر دیکھیں گے ہزاروں میل دور جہنم میں وہ جلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیا کیا تم نے کہ دوزخ میں تمہیں جانا پڑا؟ ان کا جواب، پہلا جواب سنیے، لم نکو من المصلین. نماز پڑھتے تھے، با جماعت نہیں پڑھتے. پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ گھر میں نماز پڑھ لیں، نہ مسجد میں پڑھنے سے فضیلت ہے. نہیں، فضیلت نہیں ہے. کس نے کہہ دیا فضیلت ہے؟ یہ فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوئی. پھر ہم کس کی سنت پہ چل رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں. تو ہر بالغ مرد کو اس کی نماز گھر میں ادا ہو ہی نہیں سکتی. نابالغوں پر تو کوئی چیز فرض ہی نہیں ہے. جب فرض ہے تو فرض مسجد میں ادا ہوگی. ہاں، اس کے ثواب زیادہ ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن گھر میں پڑھ لو ادا ہو جائے گی. ادا نہیں ہوگی. بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا حکم دیا کہ سفر کر رہے ہو 3 آدمیوں جماعت کر لو اور ایک کو اپنا امیر مقرر کر لو. ان کا جواب ہوگا لم نکن من المصلین، ہم مصلیوں میں سے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین، نہ نماز پڑھ کے اللہ کا حق ادا کرتے تھے، نہ غریب کو کھانا کھلا کے غریبوں کا
حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم ہنسی مذاق دل لگی کرنے والوں میں سے, اور کہتے تھے کہ